नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत व आफ़ियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत व आफ़ियत से रखें, हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ आपको अता फरमाएँ। इंशाअल्लाह हम आज से सूरह यासीन की तफसीर करेंगे। इसको बहुत ही मुख्तसर से समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन ये हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं जिसकी कोई हमें हदीसों से या तफसीर में हमें इसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं मिलते। नेक्स्ट, वल क़ुरआनिल हकीम। वाव यहाँ पे क़स्मिया है यानी क़सम के लिए है। एक वाव का मतलब होता है और, वा यानी कि और, यहाँ पे क़सम है यानी कि अल्लाह ताला क़सम ले रहा है किस चीज़ की? अल क़ुरआनिल हकीम यानी कि क़ुरआन की जो हिकमत वाला है। अल्लाह ताला अपने मखलूक में से किसी की भी क़सम ले सकता है मगर बंदों को इसकी इजाज़त नहीं है। अगर हमें कभी क़सम लेना है तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की क़सम खाना है। इसके अलावा हमें किसी और चीज़ की क़सम खाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला अपनी मखलूक में से किसी की भी क़सम ले सकता है। जैसे वश्शम्सी यानी कि सूरज की क़सम, वल क़मरी यानी कि चाँद की क़सम। इसी तरीके से यहाँ पे अल्लाह ताला क़सम ले रहा है क़ुरआन की जो हिकमत वाला है। इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप यकीनन पैगम्बरों में से हैं। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने क़सम खाकर आपकी रिसालत की जो है गवाही दे रहा है। यानी कि उस वक्त क़ुरैश मक्का थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर सवाल किया करते थे। उन्हें शक व शुबा होता था कि वाकई क्या ये अल्लाह के रसूल हैं, और कहा भी करते थे कि तुम हमारे जैसे एक इंसान हो तो फिर तुम पर कैसे अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हो रही है। अगर से वही नाजिल होना ही है तो फ़लाँ फ़लाँ के ऊपर नाजिल होती, क्योंकि वो मक्के के बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं या मालदार लोग हैं। तो इस तरह की वो बातें करते थे। तो अल्लाह ताला उन्हें यकीन दिलाने के लिए क़ुरान की क़सम खाकर कह रहा है कि बेशक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं अल्लाह के पैगम्बरों में से एक पैगम्बर हैं। इससे भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है एक शर्फ व फ़ज़ल का इजहार होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में किसी और रसूल की रिसालत के लिए क़सम नहीं खाई। तो ऐसे ही अगली बात क्या है? अला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर हैं। कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक सीधे रास्ते पर हैं। यानी कि जो वही आप तक पहुंच रही है और जो कुछ आप कह रहे हैं वो बेशक हक़ है। इससे पहले जितने भी रसूल आए वो उन्होंने जो पैगाम लेकर आए थे उसी पैगाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्योंकि उस वक्त मक्के में ऑलरेडी अहले किताब थे, यानी कि यहूदी थे, नसारा थे, जिनके पास रसूल आए थे, जिनके पास अल्लाह के तरफ से किताबें आई थी। तो उन्हें अपने रसूल पर, अपनी उस किताब पर उन्हें ईमान था। तो अल्लाह ताला यही बयान कर रहा है कि ये भी ऐसे ही एक रसूल हैं और अल्लाह की तरफ से आई हुई किताब है ये अल कुरान। तंजील अज़ीज़िर रहीम। तो दोबारा अल्लाह ताला फरमा रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपने तरफ से नहीं बयान कर रहे हैं, क्योंकि मक्के के मुशरिकों का ये भी एक दावा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को अपनी तरफ से घड़ लिया है। उन्होंने अपनी तरफ से बातें बता रही हैं या कहीं जाकर सीख कर आए हैं। तो इस तरह के इनके तमाम जो एलिगेशंस थे, इनके जो इस तरह के बहतान थे, उसे अल्लाह ताला इनकार करते हुए फरमा रहा है कि ये तंजील यानी कि नाजिल किया गया है अजीज़, गालिब और अर्रहीम, रहम वाले। यानी कि अल्लाह ताला अपनी सिफत बयान कर रहा है। अजीज़ क्यों? गालिब का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला अगरचे चाहे तो जो कुछ नाजिल हो रहा है उस पर हर कोई ईमान लेकर आ सकता है।
اور جو ایمان نہیں لائے گا اس پر اللہ تعالیٰ اپنی گرفت میں بھی لے سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ الرحیم کی صفت اللہ تعالیٰ کیوں بیان کر رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہے جو ایمان لائیں گے۔ جو ایمان لائیں گے نہیں ان کے لیے عزیز کی بات ہو رہی ہے، اور جو الرحیم ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے رسول پر اور اللہ کی کتاب پر ایمان لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں رحیم اور نہایت مہربان رہے گا۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ، تاکہ تم خبردار کرو قوم کو جو نہیں ڈرائی گئی۔ جو نذیروں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مبشروں و نذیرہ۔ مبشر کون؟ خوشخبری دینے والا۔ خوشخبری کسے؟ جو ایمان لائے ان لوگوں کو اللہ کی رضا، اللہ کی محبت اور جنت کی خوشخبریاں ہیں، نعمتوں والی جنت کی خوشخبریاں ہیں۔ اور جو ایمان نہیں لائیں گے انہیں نذیر یعنی کہ ڈرانا، انہیں خبردار کرنا کہ تم اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو دنیا میں بھی تمہیں جو ہے رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے اور جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو ایسے یہاں پر دوبارہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ کس لیے نازل کی گئی ہے، تاکہ اس قوم کو ڈرایا جائے جس کے ما انذر آباؤہم، وہاں کے جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے، اور وہ غافلون، فہم غافلون، اور وہ غفلت میں ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر جو مکے کا اگرچہ تصویر کھینچی جائے تو یہاں پر بہت عرصہ ہو گیا تھا کسی پیغمبر کو آئے، کسی رسول کو آئے، کسی کتاب کو آئے۔ حالانکہ یہاں پہ یہودی اور نصارہ جو اہل کتاب تھے وہ آ کر یہاں پہ تھوڑا سیٹل ہوئے تھے، کیونکہ انہیں آخری نبی کا انتظار تھا۔ ان کی کتابوں میں اس بات کی پیشن گوئی تھی کہ آخری رسول آئیں گے اور اس جگہ پر آئیں گے، تو انہوں نے اسٹیمیٹ کیا تھا کہ مدینے میں آئیں گے، تو وہاں پر آس پاس وہ آ کر سیٹل ہو گئے تھے۔ لیکن بیسکلی جو مکے کے نیٹیو تھے، جو مکے میں رہنے والے تھے، ان تک جو ہے ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے کوئی رسول اور کتاب نہیں آئی تھی۔ تو اس وجہ سے یہ لوگ جو ہے دلالت میں یعنی کہ گمراہی میں پڑ گئے تھے، یہ اپنے اصل دین سے ہٹ گئے تھے، جو دین ابراہیمی ہے، جو ملت ابراہیمی ہے، اس سے یہ ہٹ گئے تھے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے بتوں کو رکھ دیا تھا مکے میں، اور بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی، بتوں کو ماننے والے ہو گئے تھے، اور اپنے عقائد میں بھی ان کے جو ہے غلطیاں ہو گئی تھیں، اپنے وہ دین و ایمان سے ہٹ گئے تھے۔ ہمارے لیے بھی یہی بات ہے کہ اگر ہم بغیر قرآن کو سمجھے بس ناظرہ کر رہے ہیں، بس اسے پڑھے جا رہے ہیں تو اصل دین سے ہم ہٹتے جا رہے ہیں، ہمارے بھی عقیدوں میں غلطیاں اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کتاب سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ کتاب میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہدایت دیے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے اہل قرآن سے جڑے رہیں، جہاں پہ قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن کو سمجھا جاتا ہے، تو ہمارا ایمان جو ہے تر و تازہ ہوتا رہے گا، مضبوط ہوتا رہے گا، ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدمی آئے گی۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ان کی طرف قرآن جو بہت حکمت والی کتاب ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ اپنی اس قوم کو ڈرائیں، اس قوم کو خبردار کریں جو ایک بہت عرصے سے انہیں خبردار نہیں کیا گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم بھی قرآن کو سیکھیں، پھر اس کو ان تک پہنچائیں جو واقعی اس کے اصل تعلیمات سے دور ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم، لقد یعنی کہ یقیناً، حق القول بات ثابت ہو گئی ہے۔ کس طرح کی بات ثابت ہو گئی ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک سورہ سجدہ میں آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، یعنی کہ اگر ہم چاہتے تو ہر ایک انسان کو بھی ہم ہدایت دے دیتے۔ ولیکن حق القول، لیکن ہماری بات ثابت ہو گئی ہے یا ہم نے لکھ دی ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، کہ ہم ضرور بھریں گے جہنم کو، من الجنة والناس اجمعین، جنوں سے اور انسانوں سے۔ یہ کون جن اور یہ کون انسان ہوں گے؟ وہ جن تک اللہ کی بات آئے گی لیکن وہ اس حق بات کا انکار کر دیں گے اور وہ ہدایت پر نہیں آئیں گے۔
تو ایسے ہی یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے کہ وہ ڈر سنائیں، وہ ڈرائیں، وہ خبردار کریں، خوشخبریاں بھی دیں، اللہ کے پیغام کو پہنچا دیں۔ لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پر یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ یہ جہنم میں ہی ہے، یہ جہنم جانے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی اس کی ایسی ذات ہے کہ وہ سمجھتا ہے اپنے بندوں کو بہت خوب طریقے سے، ان کے دلوں کو، ان کی فطرتوں کو۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان پر کتنی بھی آپ محنت کر لیں وہ ایمان لانے والے نہیں، انہیں کتنی بھی آپ دلیلیں دے دیں، کتنی بھی واضح کلیئر ان کو ایویڈنس آپ دے دیں، کتنی بھی بہترین طریقے سے آپ ان کو سمجھا دیں، وہ ایمان لائیں گے نہیں، وہ راہ راست پر آئیں گے نہیں۔ تو ایک گروپ آپ کو ضرور ایسا ملے گا، تو اس پر آپ جو ہے اپنے آپ کو غمگین نہ کر لیں، نہ ہی ان کے پیچھے اپنی ساری محنتوں کو ضائع کر دیں، اور نہ ہی افسوس کریں، اور نہ ہی ہمت ہار کر بیٹھ جائیں۔ اگلی آیت ہے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ، بے شک ہم نے ان کے گردنوں میں ڈال دیا ہے اغلالا، یعنی کہ طوق، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، بس وہ اپنی ٹھوڑیوں تک، فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اور وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کے گلے میں طوق ڈال دیے گئے ہیں۔ اور جب طوق ڈال دیا جاتا ہے گلے میں اور ٹھوڑیوں تک رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنا سر نہ تو نیچے کر سکتا ہے، نہ یعنی کہ جو اکڑی ہوئی گردن ہے وہ اکڑی ہی رہے گی، نہ وہ اپنے رائٹ دیکھ سکتا ہے، نہ لیفٹ دیکھ سکتا ہے، اور نہ ہی وہ نیچے دیکھ سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ کیفیت ان لوگوں کی ہے جو تکبر کرتے ہیں، یعنی کہ جب تکبر کرتا ہے انسان تو اس کا سر ایسے ہی اکڑا ہوا رہتا ہے، اس کی گردن اکڑی ہوئی رہتی ہے، کیوں؟ وہ حق بات کو دیکھتا بھی نہیں، سنتا بھی نہیں، سمجھتا بھی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے گلوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے گردنوں میں جو ہے طوق ڈال دی ہے۔ ایک مثال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ جہنم میں بھی اس کی یہ سزا ہو سکتی ہے، اور دنیا میں بھی ان کی کیفیت ایسی ہی رہے گی کہ یہ حق بات کی طرف جو ہے عاجز نہیں ہوں گے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، اور ہم نے بنا دیا ان کے آگے سدا، سدا کہتے ہیں دیوار، وَمِن خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے سدا ایک دیوار، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پھر ہم نے ڈھانپ دیا ان کو، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو پس وہ نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی کہ ایک مثال دے کر اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ ان کے آگے بھی ایک دیوار ہے، یعنی کہ ایک رکاوٹ ہے، پیچھے بھی ایک رکاوٹ ہے، کیونکہ اب یہ اتنے تکبر میں آ گئے ہیں کہ اب یہ چاہ کر بھی نہ تو آگے، یعنی کہ جو سامنے ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی نازل کردہ کتاب، نہ اس کو وہ سنیں گے، نہ اس پر وہ ایمان لے کر آئیں گے، اور نہ ہی خلفہم، ان کے پیچھے جو قومیں تباہ ہوئی ہیں یا اس سے پہلے جو پیغمبر آئے تھے، ان کی کتابوں میں جو دلیلیں ہیں، ان کی کتابوں میں جو اس بات کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ آخری رسول آئیں گے، نہ اس پر وہ ایمان لائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر سے بھی ڈھانپ دیا ہے کہ اب انہیں کہیں سے کوئی حق بات جو ہے ان تک نہیں پہنچے گی، اور وہ یعنی کہ اس طرح کے لوگوں کے پیچھے جو ہے آپ محنت نہ کریں۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور برابر ہے ان پر، أَأَنذَرْتُهُمْ، خواہ آپ ڈرائیں انہیں، أَمْ لَمْ، یا نہیں، تُنذِرْهُمْ، تم ڈراؤ انہیں، لَا يُؤْمِنُونَ، نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ یعنی کہ ایک گروہ ایسا رہے گا جنہیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کا رویہ، ان کے عقیدے، ان کے سارے ایکٹیویٹیز جو ہیں ویسے ہی رہیں گے۔ انما تنذرو، بے شک تم ڈراؤ، من اتبع ذکر، انہیں جو اتباع کریں گے، ذکر یعنی نصیحت کی، یعنی کہ جب کبھی انہیں نصیحت کی گئی تو اس نصیحت پر پریکٹیکلی اپنی زندگی میں اس نصیحت کو لے کر آئیں گے، یعنی کہ اس نصیحت کو فالو کریں گے۔ وَخَشْيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور اپنے رب سے ڈریں گے غیب سے، غیب میں، یعنی کہ اپنے رب کو بغیر دیکھے۔ کچھ لوگ ثبوت مانگیں گے نا کہ بتاؤ کہ کیسے پاسبل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے، تم اللہ کے رسول ہو،
اگرچہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف بھی دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ سے ملاقات کی، پھر ان کے لیے اللہ نے کتاب یعنی کہ تورات دی، تو وہ جب لے کر اپنی قوم کی طرف لوٹے تھے تو ان کی قوم نے پھر دوبارہ یہی بات رکھی کہ ہم اللہ کو ظاہراً دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس طرح کے لوگ جو ہے یہ ہدایت کبھی نہیں لے کر آتے۔ تو بغیر دیکھے جب رسول نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے یہ ہدایت کے مطالبے کر رہا ہے، تو اس وقت جو ایمان لے کر آ جائے وہی اصل میں جو ہے اللہ کا اصل بندہ ہے، اور اس کے لیے فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم، تو اس کے لیے خوشخبری دے دو بخشش کی اور اجر کریم کی۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، بے شک ہم زندہ کرتے ہیں مردوں کو، وَنَكْتُبُ اور ہم لکھتے ہیں، مَا قَدَّمُوا جو انہوں نے آگے بھیجا۔ جیسے قدم انسان جب اٹھاتا ہے تو آگے کی طرف جاتا ہے، ایسے قدموا یعنی کہ آگے بھیجنا، وَآثَارَهُمْ اور جو انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑا، وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر شے کا، أَحْصَيْنَاهُ ہم نے شمار کیا ہے، فی امام مبین یہ کتاب جو واضح ہے۔ اس آیت میں دو مفہوم ہیں، ایک تو قیامت والے دن مردوں کو زندہ کرے گا اور سب کے اعمال کا جائزہ ہوگا، سب کا حساب کتاب ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کافروں میں سے جس کا دل چاہتا ہے زندہ کر دیتا ہے، اور جو کفر اور ضلالت کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہوتے ہیں بس وہ ہدایت اور ایمان کو اپنا لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اعمال نامے کی بات آ رہی ہے کہ جو کوئی عمل کرے گا، جس طرح کے بھی عمل کرے گا، چاہے نیکی بھی اس نے ذرہ برابر کی ہوگی تو وہ بھی ریکارڈڈ ملے گی، اور جو برائی بھی اس نے ذرہ برابر کی ہوگی تو وہ بھی جو ہے اس کا ریکارڈ ہمیں مل جائے گا۔ جو اس نے آگے بھیجا ہوگا یعنی کہ اپنے زندہ رہتے ہوئے اعمال کیے ہوں گے جو آگے گئے ہوں گے، اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہوگا، یعنی کہ اس کے بارے میں کیا بات آتی ہے کہ کچھ انسان کے ایسے کام ہوتے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی چل رہے ہوتے ہیں، جو نیکیاں بھی ہو سکتی ہیں اور برائیاں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے نیک اولاد ہے، یا اس نے دولت ایسی چیزوں میں لگائی ہے جس کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد بھی پہنچ رہا ہو، آج تک لوگ اس سے فیض یاب ہو رہے ہوں، جیسے کہ مسجد تعمیر کی ہو یا کوئی مدرسہ تعمیر کیا ہو یا کہیں پہ کوئی پیڑ لگایا تھا ہو، تو اس طرح کے جو ہیں نیکیوں میں جہاں کہیں خرچ کیا ہوگا وہ نیکیاں اس کے حق میں ریکارڈ ہوتی رہیں گی۔ اور اگرچہ کوئی برائی کا بھی اس نے کام کیا ہوگا، کوئی برائی کا اس نے آغاز کیا ہوگا، جیسے کہ کوئی میوزک اس نے بنائی تھی یا کوئی بری ویڈیو بنائی تھی، یا اپنے سے اس نے کوئی بھی ایسا کام، یا اپنی اولاد اس نے صحیح تربیت نہیں کی تھی، تو اس طرح کی برائیاں بھی جو ہیں اس کے مرنے کے بعد اس کے حق میں برائیاں بھی چلتی رہیں گی۔ اور اس کے علاوہ جہاں کہیں جس جگہ پر اس نے نیکی کی ہوگی وہ بھی گواہی دیں گے، اور جس جگہ پر بیٹھ کر اس نے جن چیزوں کا استعمال کر کے اس نے برائی کی ہوگی وہ چیزیں بھی جو ہے اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ تو اسے کہتے ہیں آثار، یعنی کہ نشانیاں جو اس نے چھوڑی ہوں گی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور وہی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، یعنی کہ دنیا کے آغاز سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو بہت خوب اندازہ تھا کہ کون سا بندہ کس وقت وہ نیکی کرے گا، کس وقت وہ کفر میں جائے گا، اور کون ہدایت کے راستے پہ آ جائے گا، اور کون گمراہی میں ہی رہے گا، اور کون جنت کا حقدار بنے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں پہلے ہی سے لوح محفوظ میں لکھی گئی ہیں۔ اور یہاں پہ تفسیر میں ہمیں اس کے بھی دو معنی ملتے ہیں، اس کو کسی نے لوح محفوظ کر کے کہا ہے، اور دوسرے جو ہیں اس کو اعمال نامہ سے بھی مراد لیا ہے۔ تو دونوں ہی طریقے سے اگرچہ ہم دیکھیں تو یہ صحیح ہی بیٹھتا ہے۔ آج ہم اس آیت پر رکتے ہیں، تو بہنوں کوشش کریں کہ جتنی بھی آیتیں آپ اس کے بعد پڑھیں اس کو سمجھتے ہوئے پڑھیں، ترجمے کو دیکھیں اور اس کی تفسیر کو دیکھیں، اس پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور آپ اپنے طرف سے جو بہترین اور اسکالرس ہیں ان کے بھی آپ تفسیریں سن سکتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں۔ اور جو کچھ علم ہم حاصل کر رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن والا بنا لیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ خاص لوگ ہیں۔
اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین اہلک خاصتک یا ذو الجلال والاکرام. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.